वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है कि फूड अथॉरिटी का कारनामे जो है वो हम सबके सामने है। फूड अथॉरिटी काम तो कोई कर नहीं सकती है और मुर्दा जानवरों का जो सरेआम गोश्त फरोख्त हो रहा है और लोग उसे अपने रेस्टोरेंट्स में और मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके शवारमे, बर्गर, जो आपको जगह जगह फूड पॉइंट्स मिलते हैं, वहां पे लागिर, बीमार और मुर्दा जानवरों के गोश्त फरोख्त होने का इंकशाफ सामने आया है। अच्छा, ये इंकशाफ पहली दफा सामने नहीं आया, ऐसा बहुत अरसे से होता आ रहा है। मुर्दा भैंसें, गायें, बकरे, ये सब जो है वो इनको ज़िबा करने का एक खास प्रोसेस जो है वो लॉन्च हो गया है कि इनको इनके गोश्त को, क्योंकि जैसे ही जानवर मरता है, लागिर होता है और वो मुर्दा जानवर का गोश्त फौरी तौर पर जो है वो उन्हें निकालना होता है, तो उसमें एक खास किस्म की स्मेल पैदा होने का खदशा होता है। वो स्मेल जब आ जाती है उस गोश्त में, तो उसको दूर करने के लिए बर्फ की बड़ी बड़ी जो स्लैबें होती हैं वो उस गोश्त के अंदर रखती जाती हैं, ताकि किसी किस्म का कोई भी जो है वो किसी को शक ना हो। वो गोश्त जो है उसका खून जो है और उसका रंग जो है वो उसी के साथ जम जाता है बर्फ के साथ, और फिर उसको जो है वो फ्रोजन आइटम के तौर पर पेश कर दिया जाता है। ये बड़ा ही खतरनाक अमल और खतरनाक खेल जो इस वक्त खेला जा रहा है पाकिस्तान में, फूड अथॉरिटी इस पर कोई भी कार्रवाई करने में जो है वो कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि हर जगह वो नाकामी दिखाई देते हैं। फिर ये कसाब माफिया बीमार और लागिर जानवरों का गोश्त खुलेआम बेच रहे हैं, इनको खुद ज़िबा किया जाता है और वो गोश्त फौरी तौर पर जो है वो सेल पे लगा दिया जाता है। पंजाब फूड अथॉरिटी को कई बार निशानदेही करवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो चंद एक जगह पर छापे मारते हैं और फिर वहीं की वहीं बात जो है वो रह जाती है। ये प्रोसेस है क्या, होता कैसे है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बहुत सारे ऐसे खतरनाक किस्म के इंकशाफात सामने आएंगे कि आप देखेंगे तो वाकई स्क्रीन पर डर जाएंगे कि किस किस्म के गंदे और गलीज जानवरों का गोश्त जो है इस वक्त आप सब लोगों को खिलाया जा रहा है। खास तौर पे लाहौर शहर की आपको सूरत हाल दिखाते हैं, तो रिपोर्ट है उस्मान मुगल की। पंजाब फूड अथॉरिटी खाबे खरगोश की नींद के मजे में, तो दूसरी तरफ लाहौर शहर में मुर्दा जानवरों का गोश्त आम बिकने लगा। मुबैना तौर पर कसाब गुजरों से 10 दिन का बछड़ा 2000 से 3000 में लेकर आलल सुबह ज़िबा करके मुख्तलिफ होटलों को सप्लाई करने लगे। कसाब माफिया बीमार और लागत जानवरों का गोश्त खुलेआम बेचने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी को निशानदेही करवाने पर भी कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत अवाम के सामने। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जंगीर अनवर को नीचे का अमला सब ओके की रिपोर्ट पेश करने लगा। पंजाब फूड अथॉरिटी का अमला एसी वाली गाड़ियों में बैठकर लाखों का पेट्रोल लगाने के बावजूद भी कसाब माफिया को कंट्रोल ना कर सका। पंजाब फूड अथॉरिटी की शाही सवारी कसाब माफिया के पास से गुजर जाती है, लेकिन कार्रवाई अपनी मर्जी से करती है। आए रोज फूड में मिलावट करने वाला माफिया इंसानी जिंदगियों से खेलने लगा। मुर्गी का गोश्त नीले ड्रमों में ही किए जाने लगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के एसओपी हवा की नजर। होटलों पर गंदगी के ढेर मौजूद। कहाँ है पंजाब फूड अथॉरिटी? सड़कों पर खुलेआम खाने पीने का कारोबार, जहां पर मक्खियां बिन बनाती फिर रही हैं। मुबैना मरी मुर्गी के गोश्त से शवारमे बनाने के रोड के ऊपर ट्रैफिक को भी मुतासर कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का अमला जो गाड़ियां लेकर फिरता है उसमें लाखों रुपए का पेट्रोल जो है वो जाया किया जाता है, कार्रवाइयां ना होने के बराबर है, और पेट्रोल का ज़या जो है वो डेली किया जाता है और इस पर कार्रवाइयां अमल में नहीं लाई जाती। अच्छा, इस पे कोई बात भी नहीं की जाती, कहा भी नहीं जाता कि जी इतना पेट्रोल जाया हो रहा है। सरकारी एक महकमा है जो जिसका काम है कि फूड अथॉरिटी का, कि आप देखें, चेक एंड बैलेंस करें कि भाई ये अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है नहीं कर रही। आला अफसरान भी इनकी तरफ से जो है वो बिल्कुल लापरवाह दिखाई देते हैं और इन पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बहरहाल जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की शाही सवारी कसाब माफिया के पास से गुजरती है, तो कसाब माफिया जो है वो ये सारे गोश्त जो है वो छुपा लेते हैं और जो उनके पास ताज़ा गोश्त होता है वो भी सामने ले आते हैं। यानी ये भी कारकर्दगी चल रही है। अब करना क्या है, सूरत हाल क्या है, जानते हैं हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल से, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उस्मान, ये जो बात है और ये जो हमने वीडियोज देखी हैं, और ये तो बड़ा ही खतरनाक काम है, इसलिए लोग बीमार हैं। एक एक बेड पे 3-3 मरीज जो है वो हमारे सरकारी अस्पतालों में एडमिट हैं। लोग कहते हैं हम तो कुछ ऐसा खाया नहीं, कुछ ऐसा पिया नहीं, और गोश्त खाने में जो है वो हमारे लोगों का मिसाल जो है वो ऐसे है कि सब्जी में भी गोश्त, दालों में भी गोश्त, हर चीज में गोश्त खाएंगे तो इनको ज्यादा ताकत मिलेगी। अब जरा गोश्त की रुदाद और उसकी कहानी अपनी जुबानी सुना दें। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूं जहां पर इनका अभी वो ध्यान जाता ही नहीं। वो बात ये है कि 10 दिन का बछड़ा जो अभी गाय से निकला और उसको 10 दिन हुए अपने पैरों पर, तो उसी वक्त खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके फौरन बाद 10 या 15 दिन में ये जो जितने भी कसाब हैं, इन्होंने अपनी मिली भगत के साथ होटल माफिया को इसका गोश्त सप्लाई करते हैं, जिसमें
اس کی جو اوجری ہے اور اس کے اندر کے جتنے بھی لوازمات ان کو بھی باقاعدہ قیمے کے اندر بنا کر عوام کو کھلایا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ ہوٹلوں کے اندر جو کھانے ہیں وہ دیکھیں انہوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. اتنی مہنگائی کے دور میں اگر آپ 120 یا 200 تک ایک پلیٹ سالن کی لے رہے ہیں تو اس میں کیا آئے گا؟ آپ خود ذرا اندازہ کریں. اس میں گھی بھی ڈالنا ہے, اس میں مسالہ جات بھی ڈالنے ہیں. پھر وہ ایک کی تو پلیٹیں یہ 400 500 روپے کی جو بیچتے ہیں وہ بھی مردار غلیظ یہ گوشت دیکھیں جس کو ہوٹلوں کھا کے کر آپ اندر بیمار ہوں. ہوٹلوں کے اندر کبھی آپ ان کے ڈیپ فریزر چیک کریں, ڈیپ فریزر کے اندر پڑا کیا ہے. جب اس گوشت کو آپ نکالیں گے اس میں اس کے خون کی مقدار اور اس کو گوشت چیک کریں گے, آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ کتنا باسی پڑا ہے یا کس مردار جانور کا یہ ہے, کیسا اس کے اندر ہے کیا. اس سے اگر بیماریاں اضافہ نہیں ہوگا بیماریوں میں تو کیا ہوگا؟ ہاسپٹل میں مریض کیوں بڑھ رہے ہیں؟ وہ انہی وجوہات کی بنا پر بڑھ رہے ہیں. اگر مرغیوں کی بات کی جائے تو جب دیکھیں ٹرکوں کے ٹرک پکڑے جا رہے ہیں اور وہ لاہور کو ہی سپلائی کی جا رہی ہیں, مختلف مرید کے شیخو پورہ ان علاقوں سے لاہور کو سپلائی ملتی ہے. اور جب لاہور میں آتی ہیں تو یہ لاہور یہ بڑے مزے کے ساتھ رات کو پورا روڈ بھی بلاک کر مسالے لگا کے کھڑے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ کڑھائیاں کھائی جاتی ہیں. ہاں کڑھائیاں تو کھائی جاتی ہیں. میں بتاتا ہوں کہ تکے سیخ کو جس ملک میں گدھے کے گوشت کو کھلا دیا جائے, گدھے کا قیمہ بنا کے کھلا دیا جائے, اس ملک میں مردار جانوروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پنجاب فوڈ اتھارٹی کہاں ہے؟ اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جگہ جگہ پر فوڈ پوائنٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پر یہ غلیظ گوشت جو ہے وہ کھلائے جا رہے ہیں. ایون اللہ معاف کر دے, میں نے سوشل میڈیا پر جس طرح سے جو ہے وہ ایک غلیظ جانور کا جو ہے وہ گوشت کٹتے ہوئے اور بکتے ہوئے جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ مردار جانوروں کا گوشت کھلا رہے اور بیمار جانوروں کا گوشت کھلا رہے. یہ تو پتہ نہیں کون کون سے غلیظ جانوروں کا گوشت جو ہے وہ قیمہ بنا کے لوگوں کو کھلا رہے, اور لوگ بڑے مزے سے جو ہے وہ مسالوں والے قیمے, ہری مرچیں ڈال کے, ادرک ڈال کے اوپر جو ہے وہ کھانے کے لیے تیار ہیں, اور 2-2 ہزار روپے جو ہے وہ دے کے جاتے ہیں کہ جی یہ ہم جو ہے وہ گند کھا کے جا رہے ہیں, اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں لوگوں کو, گندے آئل میں جو ہے وہ بنے ہوئے کھانے کھاتے ہیں. مچھلیاں پتہ نہیں کہاں سے سڑی ہوئی گندی جو ہے وہ مچھلیاں. ابھی تو دیکھیں اب سردیاں آ رہی ہیں آگے, ابھی مچھلی کا سیزن آ جائے گا, یعنی ہارٹ اٹیک کا سیزن آ جائے گا. لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا جی, خون جم گیا. خون کیسے جم گیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں, آپ کی خوراک کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں طاقت آ رہی ہے جی, مچھلی کھا لی, ہم نے فش کھا لی ہے جی, ہمیں طاقت آ گئی ہے. طاقت نہیں آ گئی بھائی, اور آپ نے بیماریاں جو ہے وہ اس کا گڑھ بنا لیا ہے. یہ صورتحال ہے. دیکھیں میں ابھی آپ کو دوسری طرف ان کی کارکردگی بھی دکھاؤں گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر یہ پیٹرول ضائع کر رہے ہیں, ایک ایریا اگر ایک انسپیکٹر کے سپرد ہے تو کبھی ڈی جی صاحب یا ان کی جو اعلیٰ قیادت بیٹھی ہے اسی والی کمروں میں, انہوں نے جا کر کبھی اس کو چیک کیا ہے کہ یہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہے کیا؟ شمالی لاہور کی اگر میں بات کروں, قیمہ اور وہی گوشت فری میں آ جاتا ہے نا. میں بتانے لگا ہوں کہ شمالی لاہور کی اگر بات کروں نا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں. ہر ہوٹل, ہر ریسٹورنٹ, اور یہ کیا کرتے ہیں ان کے جو صاحبزادے شاہی سواری کے اندر جو انسپیکٹر آتے ہیں وہ اپنی شاہی سواری سے اترنا بھی پسند نہیں کرتے, وہاں سے ہی آواز دی جاتی ہے ونڈو نیچے کر کے کہ جی آ جائیں ادھر, یہ لیں. یہ 10,000 کا ان کو وہ دیا اور اپنا ریونیو اکٹھا جنریٹ کر لیا اور چلے گئے. کیا یہ ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی؟ ڈی جی صاحب آپ تو اپنے کمرے سے نکلنے کی زحمت نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم میڈیا کوریج نہیں کرواتے. تو پھر آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ انویٹیشن دیتے ہیں میڈیا کو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہی دکھا رہے ہیں نا آپ, وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروائیاں آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی لے کے اپنے پی آر او کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ شیئر کر دیں, ہم نے یہ والی کاروائی کی ہے, یہ آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے. آپ کی گاڑی پاس سے گزر جائے, ایک شہری آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ دھوکہ کیا ہے, اس کے اوپر آپ کاروائی کریں, تو آپ کہتے ہیں آپ ہمیں پہلے پیچھے سے فون کروائیں, ہمیں اختیارات نہیں ہیں. تو آپ کون سے اختیارات ہیں جو آپ کو انہوں نے دینے ہیں اور آپ نے تب عوام کی بات سننی ہے؟ اور کس چیز کے اختیارات جو ہے وہ چاہیے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر دیکھیں کوئی عام شہری آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جی فلاں گوشت والے نے یہ دیکھیں گوشت پورا پلاہٹ پہ ہے اور اس کا دیکھیں پانی سے کس طرح بھرا ہوا ہے. ہاں یہ شکایت گئی ہے ان کے پاس. ہاں آن دا سپورٹ گئی ہے, میں آن دا سپورٹ کھڑا تھا. اور ان کا جواب تھا جی ہمیں کوئی ابھی ہم خود نہیں چیک کر سکتے جب تک ہمیں کوئی پیچھے سے اتھارٹی نہ کہے. جب ان کے آپ کسی کو بھی فون کر کے دیکھ لیں وہ آپ کو کوئی ٹھیک طرح سے رسپانس نہیں دے گا. اور ڈی جی صاحب کا یہ کہنا تھا جی آپ ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں تب ہم جو ہے نا آپ کی شکایت کو دور کریں گے.
اب وہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنی مرضی کا کام ہو گیا نا, سلیکٹڈ کام. جب آپ ان کو کال کریں گے, یہ آپ کی کمپلین بک کریں گے, دل کرے گا وہ کام کریں گے, دل نہیں مانے گا وہ کام نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کمپلیننٹ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور بعد میں کمپلیننٹ کو فون کر کے کہیں گے جی وہ ہم نے چیک کر لیا ہے. اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ آپ نے کیا کیا. 2 دن بعد آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ دھڑلے سے اپنا کام کر رہا ہے. مختلف جعلی اچار, جعلی نمکو, اور یہ جو آئل ہے چربیوں کا, یہ ہر چیز میں ملاوٹ. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی اتنی زیادہ سرکل پورے صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں, پنجاب بھر کی بات نہیں کر رہا, مجھے 36 ضلع ہیں اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. لاہور کے اندر اگر 9 زون ہیں, اور 9 زون میں اگر آپ کے 9 انسپیکٹر ہیں, صرف 9 انسپیکٹر کی بات کر رہا ہوں, آپ ان کے ایریے میں چلے جائیں, مجھے دکھا دیں وہاں پہ بڑے بڑے ایریاز اور صرف 9 لوگ, مطلب ایک نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں نا, میں صرف کام کریں گے ان کو بتانے لگا ہوں کہ اگر 9 انسپیکٹرز ہیں ایک زون میں, ایک انسپیکٹر ہے, تو مجھے بتا دیں کہ کیا اس زون کے اندر جو ملاوٹی مافیا یا جرائم ہے وہ کم ہوا ہے. اس کی شرح دیکھ لیں اور کبھی خود وزٹ کر کے دیکھیں کہ وہاں پر ہے کیا. آپ کو اگر خفیہ اطلاع آتی ہے تو وہ کون لوگ دے رہے ہیں, آپ نے کبھی ان کو فیڈ بیک اچھا دیا؟ میں نے ابھی تک جتنی بھی رپورٹنگ کی ہے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کے اینٹی پروگرام کرنا, کیونکہ میں صرف ایک آئینہ دکھا رہا ہوں اور میرا یہ فرض ہے, میری یہ ڈیوٹیز ہیں, ادارے کی طرف سے میری یہ ڈیوٹیز ہیں کہ آپ نے اس محکمے کے اندر کام کرنا ہے اور ان کو آپ نے اوبلائج کرنا ہے. اوبلائج تو میں تب کروں کہ جب مجھے پتا چلے کہ یہ سب اچھا کر رہے ہیں. آپ نے ایک کام اچھا کیا, سوسائٹیز کے باہر آپ نے اپنے فرنٹ ڈیسک قائم کر دیے, دودھ کی چیکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا, وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا. ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر جب آپ اچھے کام کرتے ہیں ہم اس کو بھی دکھاتے ہیں, اس کو دکھایا. لیکن آج دیکھیں کہ اگر عوام رو رہی ہے, وہ یہاں پر کمپلین لے کر آ رہی ہے, وہ ہمیں کہہ رہی ہے جی اب میری بیٹ ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی, تو میں نے تو اس کے اوپر وقت کرنا ہے, اور میں الحمدللہ کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کے جو آپریشن ونگ میں ان کو الگ سے بتا رہا ہوں, لیکن کوئی بھی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آپ ہیلپ لائن کی بات کرتے ہیں, ہیلپ لائن پہ کئی بار کمپلین ہوئی, لیکن فیڈ بیک صرف یہ آتا ہے جی وہاں پہ کاروائی کر دی گئی ہے. 1 گھنٹے کے فوراً بعد وہی یونٹ دوبارہ اپنا نمکو بنانے میں, رول پٹیاں بنانے میں, اتنے بڑے نیل, اس کے اندر میل, نہ کوئی کیپ, نہ کسی طرح کا کوئی ایس او پیز نہیں. کیا کہاں ہیں آپ کے انسپیکٹر بتائیں؟ اگر دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کروا دیا جاتا ہے ہیلپ لائن کے تھرو ہی, تو کوئی کاروائی نہیں عمل میں لائی جاتی. مجھے یہ بتائیں کیا پنجاب فوڈ اتھارٹی اس لیے ادارہ 2011 میں قائم کیا گیا تھا کہ عوام جو ہے نا وہ اسی طرح مزید ہاسپٹلوں کی طرف مائل ہو؟ جتنے محکمے بنے اتنے محکموں کی باضابطگیاں بڑی, اتنے ہی لوگوں کے مسائل بڑے. لوگوں کے مسائل کم کرنے کے لیے محکمے بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو کسی قسم کی دقت نہ آئے, پریشانی نہ آئے. پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پہ محکمے بنتے ہیں صرف سرکاری افسروں کو جو ہے وہ پروٹوکولز دینے کے لیے, صرف جو ہے وہ ڈی جیز اور سیکٹریز اور جو ہے وہ اس سے اوپر نیچے لیول کے جتنے ڈائریکٹرز صاحبان ہیں ان کو پروٹوکولز دینے کے لیے. باقی سارے جائے باڑ میں, ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ محکمے کیا کام کر رہے ہیں. ایک بات یہاں پر ایک بات اور ایڈ کر لیں اس میں. دیکھیں یہ جو پروٹوکول ہے یہ امیر طبقے سے نہیں, یہ اس غریب طبقے سے ہے جو ایک سانس صرف جس کے اندر وہ چل رہی ہے, وہ سانس صرف رہ گئی جو انہوں نے کھینچنی ہے, پھر بھی اس کے عوض ان کو انصاف نہیں مل پا رہا. کافی تو بیچارے جو ہے وہ اس دنیا سے اس درد کے مارے رخصت بھی ہو گئے ہیں, اسی تکلیف اور اس درد کو لے کے. جلدی جو ہے وہ مردار جانوروں کا گوشت کھا کے بہت سے بیمار پڑے ہیں ہسپتالوں میں, یہ گند کھا کے بہت سے لوگ بیمار ہونے جا رہے ہیں, بہت سے بچے جو ہے وہ اس وقت جو ہے بڑی بڑی بیماریوں میں ملوث ہیں. اللہ معاف کرے, یہ گند کھا کر جو ہے وہ لوگوں کے معدے بالکل السر جو ہے وہ ان کے بن چکے ہیں. لوگ اپنے علاج معالجے میں جو ہے بیزی ہیں, سارے کا سارا پیسہ لوگوں کی بیماریوں پر جو ہے وہ علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ ملک, جس ملک کا یہ نظام جو ہے وہ بگاڑ کے رکھتے ہیں, جہاں پہ تمام محکمے ہوں اور تمام محکموں کی کارکردگی جو ہے وہ 0 پہ ہو, وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ روزانہ کی بیس پر آپ کو دکھاتے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے کوئی مجھے ایسے جو ہے وہ کارنامے گنوا دیں کہ جس میں جو ہے وہ انہوں نے عوام کو کوئی اکوموڈیٹ کیا ہو. 3-4 جگہ پر جو ہے وہ کاروائیاں عمل میں لاتے ہیں, شور مچاتے ہیں پورے میڈیا میں, اور جو ہے وہ اپنی مرضی کے رپورٹرز کو بلاتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اپنی مرضی کے رپورٹرز ان کے آتے ہیں, اپنی مرضی کے ان کے چینلز ہوتے ہیں, اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ خبریں لگواتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اب دیکھیں نا کہ دیکھیں کہ اچھا, جس نے کسی نے انٹرویو دینا ہوتا ہے نا, کچھ کرنا ہوتا ہے, وہ پہلے پوچھتا ہے آپ کا چینل کون سا ہے, آپ کون سے چینل سے ہیں, پھر ان کو چینل کا نام بتاؤ, تو پھر جا کے ان کو پتہ چلتا ہے اچھا جی فلانے چینل سے ہے تو ان کو جو ہے وہ انٹرویو دینا. ادروائز تو وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے.
اچھا وہ جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے. ڈاکٹر نبیہ آپ مجھے بتائیں, دیکھیں کہ ایک میں آپ کو جنرل بات بتاتا ہوں, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS, ایک ہوتا ہے عطائی ڈاکٹر, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے اسٹرگل کی, اس اسٹڈی بیس کے اوپر اس نے اس کے اندر ایک سکل ہوا, اس نے پریکٹس کی, اس کے بعد اس نے اپنا فیلڈ میں آ کر کام شروع کیا. جو عطائی ڈاکٹر ہے اس کو اب کسی چیز کی ٹریننگ نہیں ہے اور اس کو اٹھا کر وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دینا. یہ مثال میں آپ کو یہ دینے لگا ہوں کہ اب دیکھیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اندر انٹرنشپ کے اندر جو لوگ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں فیمیل, اور یہ جتنی بھی یونیورسٹی سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں انٹرنشپ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ لے کر آئیں سرٹیفکیٹ, تو انہوں نے جو ہائر کیے ہیں اب وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ کاروائیاں دیکھ رہے ہیں. اب ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے. اچھا وہ بیچارے کیا کاروائیاں دیکھیں گے جب انہیں کاروائی کرنے کا طریقہ کار خود نہیں پتا, ان کی اپنی کوئی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ کسی کو کیا ٹرین کریں گے. دیکھیں سوشل میڈیا آج اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی چیز لکی چھپی نہیں. چیزیں جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں, یہ تو کسی بات پر جو ہے وہ جواب دہ ہیں, صرف ایک بات, کسی بات پر جو ہے وہ سوال اٹھائیں گے, ان کے ہر جواب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پڑا ہے. ہاں ایک بات میری صرف سمجھ سے باہر ہے, یہ کہتے ہیں جی آپ نے وہاں پہ کوریج نہیں کرنی, آپ نے یہاں پہ کوریج, یہ کیا ہے, یہ کون سا قانون ہے؟ مجھے صرف ابھی تک ان کی یہ پالیسی سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ انویٹیشن میڈیا کو بھیج رہے ہیں, وہ بھی تو میڈیا نہیں آپ کے آ کر آپ کو کور کرنا ہے نا. اور دیکھیں کہ اب تو اتنا فاسٹ دور ہے, آپ کی ایک چیز جو ہے نا وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ گھی بنائے جا رہے ہیں, کس طریقے سے وہ یہ پکوان تیار کیے جا رہے ہیں, کس طریقے سے ہوٹلوں کے اندر جو جتنا بھی کھانا جا رہا ہے وہ کیسے جا رہا ہے اور کون بنا رہا ہے, ان کے SOPs کہاں پر ہوتے ہیں, کیا چیک کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں نے تو صرف ایک چھوٹے سے ایریا کی بات کی ہے کہ اگر آپ کا ایک انسپیکٹر وہاں پر جس کی ڈیوٹی ہے, اس نے اگر اس کو میں کہتا ہوں کہ پورا سیٹل کر دیا, جہاں پر یہ مردار جانور لائے جاتے ہیں, بیمار جانور لائے جاتے ہیں, پورا شمالی لاہور بھرا پڑا ہے. ہاں شمالی لاہور بھرا پڑا ہے, تو وہاں پہ ان کو نہیں خبر ان سب چیزوں کی. دیکھیں سریام, یہ ویڈیو کے اندر بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے سریام وہ گاڑیوں کے اندر دن کے وقت وہ مردار جانور, اور چھری لگی کہ شو یہ کروایا جا رہا تھا کہ اس کو ذبح کیا گیا ہے, چھری لگی کو وہ پک اپوں میں ڈال کر, مختلف رکشوں میں ڈال کر وہ اس طرح سے لے کر جا رہے ہیں, اور اپنے پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پہ کھال اتارنے کے بعد اس کو لگا دینا ہے. تو تب یہ کہاں پر ہیں جب یہ کہتے ہیں ہماری ویجیلنس ٹیمیں جو ہیں وہ ہر ضلع کے اندر وہ بیٹھی ہیں اور وہ خفیہ ہمیں اطلاع دیتے ہیں. یہ ان کو سستے مل جاتے ہوں گے نا جانور, ظاہر ہے جو مر گیا ہے یا جس کا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایکسیڈنٹ جانور ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو وہ جانور ان کو سستے مل جاتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک پری پلانڈ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے, میں آپ کو یہ بھی ذرا کلیئر کر دوں ہاں کہ یہ ہوتا کیسے ہے. اب یہ بھی ایک ایسا اتنے ہی اس پہ بکتا ہے جتنے پر ہے. اچھا ایک جگہ پر نا میٹ شاپ تھی, میٹ شاپ پر جو وہ لکھا ہوا ہے, کل میں نے پڑھا کہ میں جا رہی تھی تو وہ ہمارے قریبی سوسائٹی کے پاس جو ہے نا وہ ایک میٹ شاپ ہے, وہاں پر لکھا ہوا تھا جی 2000 کا گوشت جو ہے وہ آپ کو 1700 روپے میں ملے گا. مجھے بڑی حیرت ہوئی, 2000 کا گوشت 1700 روپے پہ کیسے مل سکتا ہے, اور 1700 روپے پہ انہوں نے اس طرح کٹ کیسے لگایا, کیا یہ گوشت صحیح ہے یا کوئی مسئلہ ہے. اب مجھے کہیں مسئلہ نظر آ جائے تو میں خود جو ہے وہ جا کے پوچھنا شروع کر دیتی ہوں. میں نے جا کر ان سے کوئی پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی تو مجھے ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے آپ کون ہیں. میں نے کہا کیا مطلب, آپ کا یہ سوال کرنا مجھ سے نہیں بنتا, میں کون ہوں, میں ایک عام بندی ہوں اور یہاں سے گزر رہی ہوں, ایک شہری ہوں پاکستان کی, اور اچھا صاف ستھرا کھانا کھانا چاہتی ہوں, تو میں گوشت لے کے جانا چاہتی ہوں گھر, آپ یہ 1700 روپے میں کیسے بیچ رہے ہیں. بس وہ تو ہم بیچ رہے ہیں. میں نے کہا آپ پیچھے سے آپ کو کتنے کا آیا ہے گوشت, اتنی مہنگائی کے دور میں 2000 روپے کا 2200 روپے کا یا 2300 روپے کا گوشت بک رہا ہے, آپ کیسے جو 1700 روپے میں جو ہے اسے بیچ سکتے ہیں. کیا یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت ہے جو آپ بیچ رہے ہیں؟ آپ ہم پہ الزام لگا رہی ہیں. آپ کون ہیں میڈم, آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی آپ اپنا گوشت چیک کروائیں. اچھا انہوں نے گوشت چیک کروایا تو گوشت تو مجھے جو ہے وہ بہتر ہی لگا, مجھے اس میں کوئی ایسی سچ خرابی نہیں لگی. تو میں نے ان سے یہ کہا, کہتے ہیں ہم نے نئی دکان کھولی ہے, نئی دکان کی خوشی میں ہم نے یہ ڈسکاؤنٹ دیا ہے. اچھا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ مجھے دیکھنے میں صحیح لگا اور وہ صحیح نہ ہو, اگر وہاں پر جو ہے وہ چیکنگ کی جائے اور کروائی جائے تو پتہ چلے کہ جی یہ کیا ہے. میں نے چپ کر کے جو ہے وہ جو بھی ان کے ٹول فری نمبرز ہوتے ہیں جس پہ شکایت رجسٹرڈ کروائی جاتی ہے, میں نے وہ تصویر اتاری اور جو ہے وہ اس نمبر پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بھیج دی. ایک واٹس ایپ نمبر بھی جو اس میں ان کا جو ہے وہ دیا گیا ہے جس پر آپ جو ہے تصویر بھی جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. اچھا اس پر میں نے پکچر بھی جو ہے وہ اتار کے بھیج دی, لیکن مجھے کوئی رپلائی ابھی تک نہیں آیا. کتنے 48 گھنٹے گزر گئے, مجھے کوئی رپلائی نہیں آیا. تو اب مجھے بتائیں کہ میں کدھر جا کے جو ہے وہ کمپلین کروں, کس کو کہوں کہ مجھ جیسے بندہ جو ایک اینکر پرسن ہے
اگر میں جو ہے وہ کمپلین کرنا چاہتی ہوں, میں ان کے نمبر پہ کال کرتی ہوں تو کال ریسیو نہیں ہے, میں ان کو جو ہے وہ تصویر اتار کے بھیجنا چاہتی ہوں تو یہ ان کی کوئی طرف سے جو ہے وہ جواب نہیں ہے, کاروائی کس نے کرنی ہے؟ میں نے. اب یہی میں بتانے لگا ہوں کہ سب سے زیادہ ریونیو یہ جنریٹ کر رہا ہے یہ ادارہ. آپ لے دیکھیں دے کے بندے کے پاس 15 کا نمبر رہ جاتا ہے اور یہ پولیس کا کام نہیں ہے. ہاں بالکل, وہ کہتے ہیں جی متعلقہ ادارے کو بتائیں. بالکل, آپ محکمے کو بتائیں. اب ہم اتنے جاہل تو ہے نہیں کہ 15 پہ کال کر کے جو ہے انہیں پولیس سے پکڑوائیں, ٹھیک ہے نا, وہ آ کر تو ان کے خلاف کاروائی کرو, تو ویسے بیچارے کاروائی کرنے میں جو ہے وہ بالکل ناقص ہیں. انہیں تو جس کے خلاف کاروائی کرنی ہے اسی کے خلاف جو ہے وہ زندگیاں ان کی تباہ کر دیتے ہیں, گھر کے گھر اجاڑ دیتے ہیں, ان کا تو یہ کارنامہ ہے. تو وہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ سلسلہ بنے گا؟ تو فوڈ اتھارٹی کہاں ہے؟ سوال یہ بنتا ہے کہ ٹول فری نمبر بھی دے دیے آپ نے, جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ نمبر بھی دے دیا اور بھی چیزیں دے دی, تو بھائی آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, جواب دینے والے لوگ کہاں ہیں؟ آپ نے کن کو موبائل دے رکھے ہیں؟ کون ٹول فری پر جو ہے وہ آپ کے بیٹھے ہیں نمبرز پہ؟ کیوں اس کے جو ہے بارے میں جواب نہیں دیتے آپ لوگ, اور کیوں ان کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لاتے ہیں؟ آپ تک جب کوئی بات پہنچائی جاتی ہے تو آپ اس بات کو جو ہے وہ تصدیق کیوں نہیں اس کی کرتے ہیں؟ مطلب ان کے لیے ان کی سیٹوں سے اٹھنا اتنا مشکل کام کیوں ہے؟ کوئی غم لگی ہوئی ہے, کوئی کیا لگا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ میں بتاتا ہوں جی. سب سے پہلے میں آپ کو وہی بات بتانے لگا تھا کہ یہ جو مردار جانوروں کا گوشت ہے ان تک کیسے پہنچتا ہے, اور یہ کس طریقے سے مارکیٹ میں, یہ اگر آپ 300 کی بات کر رہے تھے نا کہ 300 کم ہے, وہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. یہ جو قصاب ہیں یہ خود اور انہوں نے ایک اپنا گروہ بنایا ہوا ہے. اب جتنے بھی ہیں, اب یہ کرتے کیا ہیں, جو مختلف یہ گجر برادری ہے, ان کے جتنی بھی گائیں بھینسیں ہیں یا جتنا بھی ان کا یہ جانور ہے نا, وہاں پہ جاتے جاتے کسی کو انجیکشن دے دیتے ہیں, یا کسی کو وہ زہر کا وہ گٹلا دے دیتے ہیں. وہ بیچارہ گائیں یا کوئی بھی بھینس اگر وہ نگل لے یا انجیکشن کام کر جائے تو وہ وہیں پہ ڈیر ہو جاتا ہے. اچھا جی. اب وہ انتظار بھی پیچھے کھڑے ہو کر رہے ہوتے ہیں. یہ پوری ان کی پلاننگ ہوتی ہے. اچھا, وہ جیسے ہی وہ بھینسا یا کوئی بھی ان کا جانور جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ اب ویٹ کرتے ہیں کہ کب اس کو پھینکے. وہ جیسے ہی پھینکتے ہیں یہ فوراً اپنی گاڑی لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر یہ اپنا یہ گائیں وہ اس کے اندر لوڈ کرتے ہیں اور متعلقہ اپنے اسٹیشن پہ, اور اس کے بعد یہ مختلف دکانوں پہ یہ چل رہا ہے. یہ کبھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو وجیلنس ٹیمیں ہیں, کبھی انہوں نے ایسا یہ انکشاف کیا, کبھی انہوں نے جا کر اس کے اوپر پوری اپنی کاروائی کی ہے؟ کبھی دیکھیں آپ, اگر آپ کی ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ کی سیٹوں کے اوپر گم لگ گئی ہے, اگر آپ کو گھر بیٹھے ہی پیسے آ رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑے گی باہر نکلنے کی؟ آپ نے تو کہنا ہے ٹھیک ہے جی سسٹم تو چل رہا ہے, تو میں کیوں ایسے ہی محنت تو وہ کرے گا جس نے محنت سے اور ایمانداری کے ساتھ پیسہ کمانے کی جس کی ٹریننگ ہو. ہاں, اب ان کے جو ان کی جو گاڑیاں آپ دیکھ لیں VVIPs ہیں, ان کے اندر اے سی لگے ہیں اور وہ باہر نکلنے کی زحمت نہیں کرتے, اور ان شاپ کے اندر باہر نکلتے ہیں جو VVIP بڑی بیکریز ہوتی ہیں, جو شاپنگ مال ہوتے ہیں, وہاں پر جا کے یہ باقاعدہ نکل کر چیک کرتے ہیں. عوام ہمیں دیکھے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں, CCTV میں بھی آ جائے گی ہم یہاں پر کاروائی کر رہے ہیں. اور جب کسی چھوٹی دکان, اب مرغی کی بات کریں, آپ دیکھیں انہوں نے SOP جاری کی ہے کہ جب آپ ایک مرغی کو ذبح کرتے ہیں. یہ جو کاروائی ہیں یہ تو چھوٹی دکانوں پر جو ہے وہ زیادہ ڈل رہی ہیں, اور یہ جو مردار جانوروں کا گوشت ہے یہ گلی محلوں میں زیادہ فروخت کیا جا رہا ہے. تو پھر وہاں پر جو ہے وہ کاروائی جہاں کرنی ہے وہاں کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی, جہاں ضرورت نہیں ہے اتنی کاروائی کرنے کی, جہاں ہر چیز کو جو ہے وہ پہلے ہی ناپ تول کے جو ہے انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ اچھے اسپیسیفک لوگ آئیں گے جو اچھی صاف ستھری چیز استعمال کرتے ہیں. چونا تو خیر ان کو بھی لگ جاتا ہے, ہم جیسے لوگوں کو بھی لگتا ہے, لیکن پھر بھی جہاں پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہاں نہیں کرنا. انہوں نے وہاں کا اپنی کارکردگی نہیں دکھانی. وجوہات کیا ہے, مطلب کیوں نہیں کام کرنا چاہ رہے؟ اور نہیں کام کرنا چاہ رہے تو فوڈ اتھارٹی کو میں کہتی ہوں ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیں. بند کر دیا جائے نا, کیوں عوام کو لوٹ رہے ہیں؟ بس لوگوں کو جو کھا رہے ہیں, جو 2-4 آپ کاروائیاں کرتے ہیں, یہ بھی آسان ہم پہ نہ کریں. اچھا, یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی نیلے ڈرم کے اندر آپ مرغی کو نہیں رکھیں گے, اسی کے اندر اس کی ویسٹ ہوتی ہے, اسی کے اندر اس کو ذبح کر کے پھینک دیا جاتا ہے, وہ خون میں پورا لت پت ہوتی ہے. اب جو سٹیل کے انہوں نے اپنے ان کو باقاعدہ طور پر برتن دیے جس کے اندر جو بلڈ تھا وہ سارا نیچے جمع ہونا تھا, ٹھیک ہے, اور مرغی کا جو جتنا بھی جیسے وہ ڈرم کے اندر جتنا گند میں وہ مکس ہو جاتا تھا وہ نہیں چلنا تھا, ٹھیک ہے. اب کسی بھی آپ شاپ پر چلے جائیں, آپ مجھے بتائیں کہ کون ان کے SOPs پر عمل کر رہا ہے؟ وہ سارے نیلے ڈرم پڑے ہیں. یہ فوٹیج کے اندر دیکھ لیں کس طریقے سے وہ مرغی کو اس نے پھینکا ہے, اور 3 اوپر پہلے ہی کر رکھی ہیں. اور جب فوٹیج بنانے کی ہم نے وہ گئے نا فوٹیج بنانے کے لیے, تو وہاں پر یہ لوگ نہیں یہ آگے سے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں, بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ پنجاب فوڈ اتھارٹی والے ہیں,
وہ تو ہمیں خود یہ کہتے ہیں ہاں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھے کام دکاندار ہیں آپ آپ سے کے. لڑنا شروع ہو جائیں گے, ہاں تو دکاندار آپ کو کہیں گے آپ کون ہیں, ہاں اب یہ دیکھیں کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بات ان کرنے کے والے. بیک کے اوپر پھر یہی ہے نا کہ پنجاب یہ back up ہے. اتھارٹی والے یہ خود کہہ رہے ہیں, جو باہر نکلنے کی زحمت بھی نہیں کرتے, جو اور سب پیسے سے دے زیادہ رہے ہیں منتھلی, وہ کیوں جو ہے وہ آپ کو کچھ کہنے دیں گے, اور اگر آپ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ جا کے کمپلین کسے کریں گے؟ انہیں جو پیسے لے کے ویسے ہی چپ کر کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر یہی بات بن جاتی ہے نا, میں بتاتا ہوں نا, پیچھے سے. یہ جب لائسنس, ورنہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی عمل میں کریں, کوئی ایک شہری بھی جو ہے وہ اس کو کہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تو اگلا بندہ ڈر جائے کہ یار میرے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی, وہ اور شیر بن جاتے ہیں, وہ اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ہیں کون. جب لائسنس دینے کی باری آتی ہے نا تو سال کے نیو پہ ایک چھوٹی سے چھوٹی دکان کو بھی میسج کنوے کر دیا جاتا ہے ان کے خوف سے کہ جی آپ نے اپنا لائسنس رینیو نہیں کروایا تو آپ آئیں, وہ فیس بھی ان کو آنی ہوتی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ریونیو یہ ادارہ جنریٹ کر رہا ہے, اور اس کی کارکردگی دیکھ لیں بالکل زیرو. جہاں پر یہ کاروائیاں کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہوتی ہے, کر لیتے ہیں, نہیں ہوتی نہیں کرتے. آپ لاکھ بار شکایت کر لیں لیکن آپ کو آئے گا جی ہم نے کر دی, لیکن آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ کاروائی کیسی تھی, جو آ کر ہو کر گئے تو یہ پیچھے سے تو ویسے ہی چل رہا ہے. یہ ماہ رمضان کے مہینے میں معتد بار جتنے بھی سموسے اور پکوڑے بنائے جا رہے تھے یہ سارے اسی طریقے سے تھے, لیکن ان کو دکھایا, انہوں نے سیل کیا, بعد میں پھر وہی پورا انہوں نے اپنا سیزن چلایا. تو یہ ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی. جب یہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم وہ بھی بتاتے ہیں, لیکن یہ وہی بات ہے نا, اولی تنقید برائے اصلاح. ہمارا مقصد جو ہے وہ کسی کے لیے تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے. چیزوں کو ٹھیک کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ایک دن مرنا بھی ہے, اللہ کو جا کے جواب بھی دینا ہے, یہ تو سارے ہی بھول گئے ہیں. شاید اس دنیا میں ہی سب نے جو ہے وہ رہ جانا ہے, یہاں سے جانا نہیں. جس وقت جنازہ اٹھاتے ہیں اس وقت چند ٹائم کے لیے جو ہے وہ شاید سوچتے ہوں گے کہ یہ مر گیا ہے تو شاید ہم نے بھی مرنا ہے, لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ شاید کا لفظ ساتھ ملا لیتے ہیں کہ شاید ہم نے بھی مرنا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو شاید والا کانسیپٹ ہے اس کو ختم کر کے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے سب نے مرنا ہے, اور جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. ناپ تول میں جو کمی کی ہے, جو مردار جانوروں کا گوشت کھلایا ہے, جو آپ کو ان پر جو ہے وہ انسپیکٹر لگایا ہے, آپ نے, میں نے, ہر بندے نے حساب دینا ہے اپنا جا کے. تو خدا کے لیے کوئی رحم کرے عوام پر, غریب لوگوں پہ, ورنہ پھر ایسی جگہوں پر عذاب ہی آیا کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے کہتی ہوں اور بہت سے پروگرامز میں کہہ چکی ہوں کہ اس وقت جو میرے پاکستان کے حالات ہیں اور میرا غریب جس طرح مر رہا ہے, جس طرح ہمارے ملک کے غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جس طرح لوگوں کو گندی چیزیں کھلا کر جو ہے وہ انہیں موت کے منہ میں پھینکا جا رہا ہے, جس طرح یہ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ ظالم قاتل بن چکی ہے, اسی طرح کے ظالم جو اور جابروں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہوگی, انہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. تو آج ہی سے اپنے ساتھ جو ہے وہ یہ چیز باندھ لیجئے. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے, سب سمجھدار ہیں, مسلمان ہیں کہنے کو, اور نام کے تو سبھی مسلمان ہیں, تو پھر اسی وجہ سے سمجھ لیجئے کہ آگے جا کر آپ کو کیا ملے گا اور آپ کو کیا کرنا ہے. مجھے اجازت دیجئے گا, میری باتیں تلخ ضرور ہوں گی, کڑوی بھی ہوں گی کیونکہ سچی ہیں, لیکن جھوٹ نہیں ہوگی, پورا سچ ہوگا. اللہ نگہبان.